अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लाइव सेशंस। ये लाइव सेशंस आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में आपके लिए मददगार साबित होते हैं। समटाइम हम बात करते हैं एजुकेशन की, आपकी सेहत की, इसके अलावा आपके कैरियर की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बात की जाती है। और आप सब जैसा कि जानते हैं कि हर जुम्मे को 4 बजे हम लेकर आते हैं अली अब्बास साहब के साथ स्पेशल शो, जिसमें आपके मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सोल्यूशन है अली अब्बास साहब से जान सकें। तो आइए हम बात करते हैं अली अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम माहम। मैं बड़ा शुक्र करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरा प्रोग्राम आपके साथ ही है, क्योंकि मुझे फ़िक्र थी कि आप मसरूफ़ थी। आपने मुझे कहा था कि आपने शायद आज नहीं आ सकेंगी, लेकिन जब जी मैंने सर। आपका चेहरा देखा तो मैं खुश हो गया कि शुक्र है आप ही प्रोग्राम कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच सर। सर, पहले तो आज हम अपने जिस तरह हर प्रोग्राम का स्टार्ट हम करते हैं किसी एक अच्छी बात के साथ, तो आज की हमारी अच्छी बात क्या है हम जो अपने ऑडियंस को बताने जा रहे हैं? जी, अच्छी बात ये है कि मैं उसामा गाजी साहब का एक क्लिप सुन रहा था उनके यूट्यूब चैनल पे। और मैं अक्सर लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लें उनको क्रेडिट ज़रूर दिया करें। इससे आपकी इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। और मैंने उनका 10-12 मिनट का क्लिप सुना, परसों सुना मैंने, बल्कि उनको कॉल भी की। मैंने उनको कहा कि आपका बड़ी ज़बरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी है, और मैं अपने जुम्मे वाला प्रोग्राम उसामा गाजी की जो एक उन्होंने रिसर्च की है उससे मैं शुरू करूँगा। माहम खबर ये है, अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए भी और मुस्लिम उम्मा के लिए भी। कतर ने पूरी दुनिया में जो उन्होंने जो सिस्टम उनका होता है कफील का, वो ख़त्म कर दिया है। एक कफील को मैं समझा दूं ज़रा, हो सकता है लोगों को कफालत का ना पता हो। जो भी अरब कंट्रीज़ हैं, अगर आपने वहाँ पे कोई बिजनेस करना हो तो आप इंडिपेंडेंटली बिजनेस नहीं कर सकते। गुलामाना तरीका है वहाँ पे कि आपने बिजनेस करना है तो वहाँ के किसी सिटीजन को आपको अपने साथ मिलाना पड़ता है, और वो कुछ नहीं करता। वो सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके नाम के होते हैं, और वो इस्तेहसाल करते हैं वो लोगों का। वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनको कुछ परसेंटेज जो है, वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या कोई भी फॉरेनर हो, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और उसको कुछ परसेंटेज दे दी जाती है विदाउट डूइंग अ सिंगल थिंग। एक तो ये एक बिल्कुल गैर इंसानी कानून था उनका, जो पॉलिसी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। दूसरी गैर इंसानी पॉलिसी ये थी कि अगर कोई शख्स वहाँ पे जॉब कर रहा है, उसको कहीं दूसरी जगह पे जॉब की ऑफर आ जाती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो पहले जॉब कर रहा हो, जब तक वो एनओसी नहीं देगा तो गैर इंसानी अमल है। लेबर लॉज के खिलाफ है ये बात कि अगर आपको किसी अच्छी जगह पे जॉब की ऑफर आ गई है तो आपको हक बनता है आपका कि वो आप अवेल करें। जैसे अगर आप 5,000 रियाल वहां पे कमा रहे हैं, तो 5,000 रियाल आप कमाएं तो आपको 5,000 रियाल कमाते हुए 10,000 रियाल की ऑफर आ गई है, तो ये हक है आपका। क्योंकि आपका मालिक आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, तो ये हक है आपका कि आप वहां जाके जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो कफील था वहां पे वो आपको अलाउ नहीं करता था। तीसरी बड़ी बात जो है, उन्होंने 1,000 रियाल कम अज कम उजरत जो है वो डिसाइड कर ली है। पहले ये होता था कि बहुत कम पैसों से भी लोग काम करवा लिया करते थे उनसे, और उनका इस्तेहसाल करते थे। अब ये क्योंकि अरब जो है, ये खिता जो पूरा जो जिसको हम अरब कहते हैं, इनका जो इकोनॉमिकल जो है ना वो प्रॉब्लम आने वाली है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जो तेल है वो कम सेल होगा। क्योंकि दुनिया सोलर पे है कि हम इलेक्ट्रिक पे जाएंगे, क्योंकि इससे पोल्यूशन जो है वो कम होती है और इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जी सर। फौरी तौर पे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी अब तेल की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए 2022 में जो दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है फुटबॉल का, वो वहाँ पे मुनक्कद हो रहा है, जिसमें तकरीबन 5-6 लाख के करीब टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पे आएंगे, उसको अटेंड करेंगे। तो वो इस तरह वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ना वो ग्रो कर सकती है। अब ओपन मार्केट है, कोई भी जाए आराम से वहाँ पे वो चीज़ें खरीद ले, वो बिजनेस कर ले, और लोगों का इस्तेहसाल अब अरब नहीं कर सकते। अब वो इस्तेहसाल नहीं कर सकते।
جو کئی سالوں سے لوگوں کو استحصال کر رہے ہیں. میں خود بھی دبئی رہا ہوں, الہبتون ماربل کمپنی میں کام کرتا تھا. میرا دل روتا تھا جب میں وہاں پہ لیبر کو دیکھتا تھا, وہ کتنا ان کو برا سلوک کرتے تھے. لیبر کا 17 درہم پر ڈے دیتے تھے, اور ایک روم میں 8 لیبر وہاں پہ رہتے تھے, جو اپنا کھانا بھی خود پکاتے تھے, کپڑے بھی خود دھوتے تھے, اپنی گھر کی صفائی بھی خود کرتے تھے, اور 12 گھنٹے کام کرتے تھے شدید گرمی میں. اب کیونکہ عرب کا یہ پہلا کنٹری ہے جس نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اٹس اے فری اوپن بزنس مارکیٹ, جو آئے گا اپنے کریڈٹ کی بنیاد پہ, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ وہ ترقی کر سکتا ہے. بالکل صحیح سر, بہت اچھی بات بتائی ہے آج آپ نے. جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر مقیم ہیں, عرب ممالک میں مقیم ہیں, ان کے لیے تو یہ بہت اچھی نیوز ہے. سر بات کرتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ موت کا خوف. میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے موت کا خوف. اور ہمارے ساتھ موجود ہے علی عباس صاحب, جو کہ رائٹر ہیں, ٹرینر ہیں, ٹریولر ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو تعلق ہے وہ علم تصوف کے ساتھ بھی ہے. یا آپ کی جتنی بھی پرابلمس ہیں, جب ان کے مسائل کا جتنا بھی حل بتانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, وہ علم تصوف کی روشنی میں کرتے ہیں. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے کائنڈلی کمنٹس میں لیو کیجیے گا, اور اپنے کوشچنس کے ساتھ اپنی ڈیٹ آف برتھ اور نام ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے. سر ہم بات کر رہے ہیں موت کا خوف. تو بیسیکلی موت کا خوف ہے کیا, اور ہماری زندگی میں اس کی امپورٹینس کیا ہے, یہ کتنا ضروری ہے, ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو اس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ پہلی بات تو انسان کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. آپ غور بالکل کر لیں, ہر انسان اپنی پیدائش پہ غور کر لے کہ اس کو اس دنیا پہ بھیجنے سے پہلے کسی نے اس سے نہ اجازت لی ہے, اور نہ ہی اس کا اپنا کوئی ذاتی عمل دخل ہے. یہ دو جو عمل ہیں وہ انسان کے بالکل بھی کنٹرول میں نہیں ہے. تو نہیں. پہلی بات ہے کہ جو عمل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا خوف کیسا, ایک کام ہونا ہی ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے زیادہ خوف ہوتا ہے جنہوں نے زندگی کو اچھی طرح جیا نہیں ہوتا, جن کے زندگی کے ارمان پورے نہیں ہوتے, ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی, یا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ کام کرنے والا ہے ہمارا, ابھی ہم یہ کام ہمارا رہ گیا ہے. ان لوگوں میں نے زیادہ خوف دیکھا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہے. سونے سے اگلا درجہ ہے بے ہوشی کا. انسان جب بے ہوش پڑا ہو, 3 دن وہ اگر بے ہوش پڑا ہوگا تو اس کا کیونکہ دماغ سن ہو چکا ہوتا ہے, باڈی اس کی سن ہو چکی ہوتی ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے اور کدھر ہو رہا ہے. اس لیے آپ غور کریں, انسان کی جو ٹانگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں, آپریشن کرتے ہوئے پورا جسم جو ہے وہ چیر دیتے ہیں, اور انسان کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا, نہ ہی کسی پین کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہوا میرے ساتھ. یہ دوسرا درجہ ہے انسان کے انکانشیس کو مرنے کا. اب تیسرا درجہ انسان کا موت ہے. انسان کو قبر سے جو ہے نا وہ بڑا خوف آتا ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے. جبکہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ کی ڈیڈ باڈی قبر میں جائے گی تو آپ کی ڈیڈ باڈی کو کوئی بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم کہاں پہ ہیں, جیسے نہ سوتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں بے ہوشی کی حالت میں احساس ہوتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر سب سے پہلے کسی پیشنٹ کو بے ہوش کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا آپریٹ کرتے ہیں. قبر کا خاص طور پہ جو خوف ہے وہ میرا بھی تھا, اور جیسے موت کا بھی خوف میرا بھی تھا, تو وہ میرا ایسے دور ہوا کہ میں نے جتنے بھی مردے جب فوت ہوتے تھے تو ان کو میں قبر میں اتارتا تھا. میری فیملی میں یہ ایک مشہور بات ہے, میرے دوستوں میں بھی, کہ جس نے بھی فوت ہونا ہے اس کو قبر میں ہی اتارتا ہوں. ماہم ہوتا یہ کہ انسان کی زندگی میں جو ان سین چیزیں ہیں اس کا خوف ہوتا ہے, جبکہ یہ خوف ایک انٹرنل فیکٹر ہے آپ کا. اس سے کچھ نہ بگڑے گا, نہ اس سے کچھ بہتر ہوگا آپ کی زندگی میں, نہ آپ کا کنٹرول ہے. یہ ایک ٹائم آئے گا, آپ کی موت واقع ہوگی اور آپ کو لوگ چارپائی بھی اٹھا کے آپ کو دفنا دیں گے. جس شخص کا جتنا بھی ایمان اس بات پہ مضبوط ہے اس کو موت کا خوف کم محسوس ہوگا. ویسے میں نے زندگی میں 4 دفعہ موت دیکھی ہوئی ہے. پہلی دفعہ میں سمندر میں تھا دبئی میں, وہاں پہ میں بیچ میں نہا رہا تھا تو ایک ویوز آئی, وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کے چلے گئی. مجھے وہاں پہ غوطے لگنے شروع ہو گئے, تو مجھے تقریباً 8-9 غوطے لگ چکے تھے. مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرا آج یہ
آخری دن ہے اور میں آج نہیں بچوں گا. تقریباً اگر 12-13 گوتے لگ جائے انسان کو تو وہ فوت ہو جاتا ہے. دوسرا مجھے موت کا احساس تب ہوا جب میں میڈیٹیشن کا کورس کرنے گیا تھا سری لنکا میں. اس میں بھی میری حالت جو تھی وہ غیر ہو گئی تھی. تیسری دفعہ مجھے اپنی ہی موت کا احساس تب ہوا جب میں نے ریسنٹلی جب میں پیرس گیا تو وہاں میں جنگلوں میں کھو گیا تھا اور مجھے بڑی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینی شروع ہو گئی تھی جانوروں کی. تب بھی مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ لگتا ہے مجھے میری زندگی کا آخری دن ہے. اور پھر ایک دفعہ میں نے جو موت کا احساس جو پچھلے 2 ماہ پہلے کیا ہے, میں موٹر وے پہ تھا اور میں ایک 120 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا رہا تھا, تو میرا گاڑی چلاتے ہوئے ٹائر برسٹ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں بچ گیا. جبکہ سنا یہ ہے کہ 120 کی سپیڈ میں اگر آپ گاڑی چلائیں تو آپ کا جب ٹائر برسٹ ہو تو وہ کنٹرول میں نہیں آتا. تو یہ 4 ڈیتھس جو ہیں یہ میں نے اپنی زندگی میں اب تک فیس کر لی ہیں, اور جب آپ ڈیتھ کو فیس کر لیتے ہیں تب بھی آپ کو موت کا احساس کم ہو جاتا ہے. کم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. جتنی آڈینس ہمارے ساتھ ہیں میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب جو کہ رائٹر ہیں, ٹریولر ہیں, اس کے علاوہ ٹرینر بھی ہیں اور علم تصوف کا نالج بھی رکھتے ہیں, اپنے پاس تصوف کا نالج بھی ہے, اور آپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کا سولوشن علم تصوف کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کائنڈلی آپ جب بھی اپنا پرابلم بتائیں, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنا کمپلیٹ نیم جو ہے وہ لازمی مینشن کیجیے گا تاکہ آپ ہم صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں. نعیم انجم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 16 جون 2002 ہے اور حج والے دن پیدا ہوا تھا, تو اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جی نعیم انجم صاحب, اگر تو حج والے دن ہی اپنی ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں تو ان کو ایک بڑا فائدہ ہے, کیونکہ جو لوگ جس بھی مہینے میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسی مہینے کا وہ ویدر انجوائے کر سکتے ہیں. کیونکہ اسلامی مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال 10 دن آپ کا پیچھے جاتا ہے, تو آپ کو زندگی میں 18 مہینے 18 دفعہ آپ کو پہلے سردی ملتی ہے پاکستان میں, پھر 36 سال آپ کو گرمی ملتی ہے, اس کے بعد پھر 18 سال آپ کو سردی ملتی ہے. تو جو لوگ اپنی ہیپی برتھ ڈے چاند کے حساب سے مناتے ہیں, اسلامی طریقے کے حساب سے مناتے ہیں, ان کو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی برتھ ڈے کو ہر ویدر میں وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. نعیم انجم صاحب, آپ کو جو خوف ہے وہ فیوچر کا رہتا ہے اور آپ میں ضد بھی پائی جاتی ہے اور آپ میں غصہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں کہ سر جتنی بھی تسبیحات بتاتے ہیں آپ نے کم از کم انہیں 300 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. آپ 300 مرتبہ سے زیادہ بھی انہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن 300 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. شکیل احمد ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر اللہ نے انسان کو انفرادی طور پر پیدا کیا, لیکن ہم زندگی میں ایک دوسرے کرتے ہیں جس سے زندگی میں کافی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں, کمپیریزن. کمپیریزن کرتے ہیں, تو اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ شکیب, آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حیو یا قیوم ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں, آپ کے لیے اللہ آسانی پیدا کرے گا. اور کمپیریزن کے لیے زندگی میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ لگائیں. اگر آپ اپنے ساتھ کمپیریزن لگائیں گے تو آپ فرسٹریٹ نہیں ہوں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن لگائیں گے تو آپ جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو اس سے ایک آگے بھی ہستی موجود ہوگی, آپ کی دوڑ پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی. جب اس کے مقام پہ پہنچیں گے تو اس کے آگے پھر ایک ہستی موجود ہوگی, پھر آپ کی دوڑ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی. اس ساری دوڑ میں آپ لمحات کو, مومنٹس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے اور آپ ایک دوڑ میں لگے رہیں گے. جبکہ جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہلاک ہوا, یا آپ اس کو ایسا بھی سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, خسارے میں ہے وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے زندگی میں, نالج وائز, ریلیشن وائز, آپ کے جو ٹریول ہسٹری ہے اس کو آپ امپروو کرنے کی کوشش کریں, اپنی کمیونیکیشن کو, اپنے ایکسپوئر کو, اپنے کانفیڈنس کو. جب آپ یہ قطرہ قطرہ امپروو کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی بالٹی قطرے قطرے سے بھر جاتی ہے. اگر آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے اپنے آپ کو کمپیریزن تو آپ کا جو سفر ہے ایک تو وہ مشکل گزرتا ہے, اور دوسرا آپ کے سفر میں آپ فرسٹریٹ رہتے ہیں, کیونکہ ہر وقت آپ نے ایک منزل بنائی ہوتی ہے جس منزل کو آپ کراس کرنا چاہتے ہیں, اس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں. جی
سر نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس محمد عظیم بھٹی کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر میرا نام محمد عظیم غفور ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 جون 2003. تو یہ بھی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں اپنی آڈینس سے گزارش کروں گی کہ اپنے کوشچنس کو لازمی ایڈ کیجیے, صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ نہ ایڈ کیجیے, اور اپنا جو بھی کوشچن ہے اس کو ضرور شامل کیجیے. جی سر. جی عظیم صاحب, آپ بہت ایمبیشیس ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو دنیا جانے, آپ کا بہت بڑا مقام ہو. اس کے لیے آپ کمپرومائزز کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا بڑا اچھا جذبہ ہے. لیکن بعض اوقات جو نیگیٹو تھاٹس ہیں, بعض اوقات آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی کام نیگیٹو بھی اگر کر لیا جائے تو وہ آپ کی زندگی کو ڈیولپ کر سکتا ہے. یہ سوچ آپ کی بالکل غلط ہے. آپ عظیم صاحب یا ذل جلال والاکرام, یا حیو یا قیوم, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقام میں مدد دے گا, آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے. سر پریٹی شین ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوتی ہوں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو میں نہیں رہ سکتی اکیلی, میں کیسے چھٹکارا پاؤں. اور انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتائی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 17 سپتمبر 1984 ہے. بچے مجھے اپنا نام بتا دیں تو مجھے آسانی ہوگی آپ کو تسبیحات دینے میں. آپ بچے کچھ کر نہیں سکتی, کیونکہ جو لوگ وفات پا رہے ہیں اس میں ایک تو آپ کا کوئی قصور نہیں, یا تو آپ نے ان کو قتل کیا ہو, یا تو آپ نے اس کی وفات کی وجہ آپ بنی ہوں, تب تو دکھ کرنا بنتا ہے. اور دکھ کرنا بھی چاہیے اس بات کا, کیونکہ آپ نے ایک غلط اقدام کیا ہے زندگی میں, دنیا میں. تو یہ خدا کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس کو کتنا زندہ رکھتا ہے. اور ویسے ایک میں آپ کو بات بتا دوں, کوئی بھی مرتا نہیں ہے. ہم اس دنیا میں اس سے پہلے بھی موجود تھے عالم ارواح میں. اس دنیا میں جب آئے تو ہمیں یہ جسم دے دیا گیا. اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں پہ ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے. اسی لیے ماہم آپ غور کریں تو شبانہ, آپ غور کریں ماہم اور شبانہ, جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا, فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسفر, اس دنیا سے وہ ٹرانسفر ہو گیا. اور میرے بچے شبانہ, جہاں پہ جو لوگ فوت ہو کے جا رہے ہیں, جن کا انتقال ہو رہا ہے, صرف آپ میں اور ان میں صرف ایک چیز کا فرق ہے, اور وہ ہے وقت. وہ آپ سے چند سال پہلے چلا گیا ہے اور آپ نے چند سال کے بعد بھی وہیں جانا وقت. ہے. جیسے اگر کوئی شخص جہاں پہ کراچی چلا گیا تو آپ کا رابطہ تو اس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن چند سالوں کے بعد آپ نے بھی کراچی پہنچ جانا ہے. تو صرف وقت ہے, اس میں آپ کا کوئی نہ کردار ہے, نہ آپ کا اختیار ہے, نہ آپ کے اندر کوئی ایسی پاور ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو روک سکتی. آپ شبانہ یا سلام یا مومن یا اللہ, یا حیو یا قیوم, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تینوں تسبیحات پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی سر. سر ان کا نام ندیم ہے, کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 30 جنوری 2000 ہے. تو یہ بھی اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں اپنے آڈینس سے ریکویسٹ کروں گی کائنڈلی آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ اپنا کوشچن ضرور ایڈ کیجیے, تاکہ ہمارے پاس ایک پروگرام کا سیکوینس اچھے طریقے سے چل سکے. جی ندیم صاحب, اگر آپ مجھے اپنا کوئی مسئلہ بتائیں تو پھر میں آپ کو اس کے حساب سے گائیڈ کر سکتا ہوں. اگلا سوال لیجیے پلیز. جی سر. ساجدہ صباحت, آپ بھی اگر اپنا پرابلم بتائیں گے تو ہم آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکیں گے. زاہد علی کا کوشچن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ علی صاحب زندگی میں ایسا کیا کریں کہ موت کے وقت دکھ نہ ہو کہ زندگی کو جیے میں کوئی کمی نہیں رہ گئی, جینے میں اچھا کوئی کمی زاہد نہیں رہ صاحب, جی زاہد نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں اکثر اب اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنی زندگی جینی تھی, میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں, اور اللہ کا میں بڑا ہی مشکور ہوں کہ زندگی میں اس نے جو جو کچھ مجھے دیا, جو جو میری زندگی کی خواہشات تھی میری پوری ہو گئی ہیں. جیسے میری زندگی میں خواہش تھی میں ایک کتاب لکھ لوں, کچھ لیکچرز دے دوں. میری خواہش تھی کہ میں دنیا دیکھ لوں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 15 ملک دکھا دیے. میری خواہش تھی کہ میں مختلف دنیا کے جو اسکالرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, ان کے ساتھ میں گفتگو کر لوں, ان کے ساتھ میں ان کی محفل میں بیٹھ جاؤں. وہ بھی خدا نے پوری کر دی. تو میں نے جو زندگی میں ٹارگٹ بنائے تھے وہ خدا نے میری تقریباً 37 ایئرز میں پورے کر دیے تھے. اب میری 41 ایئرز تقریباً ایج ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ خدا مجھے نواز رہا ہے مزید, اور سارا کچھ مجھے بونس میں ہے. جب آپ کے زندگی کی زاہد صاحب خواہشات پوری ہو جائیں, ٹارگٹس پورے ہو جائیں, تو آپ کو ایک تو خوف نہیں رہتا,
اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے گزارنے. پھر آپ اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. آپ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ میری وجہ سے دنیا چل رہی ہے. کئی بادشاہوں نے، کئی وزیروں نے، کئی سربراہان نے یہ سوچا کہ یہ ملک ہم چلا رہے ہیں، یہ دنیا ہم چلا رہے ہیں. اور آپ غور کریں ان کے جب قبر پہ آپ جاتے ہیں تو ان کے قبر پہ اب کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو اگر آپ ہمبل طریقے سے زندگی گزارتے رہیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دل کی گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں تو آپ کی زندگی بڑی آسان گزرتی ہے. بالکل سر. ہارون رشید ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام ہارون رشید ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 8 ستمبر 1987. میری جو سوچ ہے وہ سچ ہو سکتی ہے؟ یہ اپنی سوچ کے لیے پوچھ رہے ہیں، کچھ ٹارگٹس ہوں گے ان کے مائنڈ میں تو اس کے لیے پوچھ رہے ہیں. جی ہارون، آپ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا کریم لا حول ولا قوت الا باللہ، جب آپ یہ تینوں تسبیحات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود ایک اشارہ دے گا، خود ایک راستہ دکھائے گا جس میں آپ کا اس جو بات آپ نے پوچھی ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. مریم میرا نام مشال عابد تھا اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 اکتوبر 1995 اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وائی آئی ایم کنفیوز فار ایوری تھنگ، اور جاب کے لیے اپلائی کیا ہے کافی جگہ لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا انہیں. جی میرے بچے مشال عابد، آپ کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ تذبذب کی شکار ہیں اور آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز جو آتی ہیں آپ ساری اپرچونٹیز کو گریب کرنا چاہتی ہیں. پہلے میرے بچے مشال آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ موجود ہے، آپ کس فیلڈ میں زیادہ اچھی جا سکتی ہیں آگے. اگر آپ کسٹمر سروسز اور ایسی کسی فیلڈ میں جائیں جس میں لوگ انوالو ہوں، کیونکہ آپ ایکسٹرا ورڈ پرسنالٹی ہیں، کوئی بھی ایسا کام جب آپ کریں گے جس میں لوگ انوالو ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ مشال یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. اس وقت جو آپ کے مائنڈ میں ڈسٹربنس ہے اور کنفیوژن کی جو آپ شکار ہیں، یہ تسبیحات آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کٹ فوکس کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. سر زاہد جان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام زاہد. کہہ رہے ہیں کہ سر میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہر دعا اللہ نے قبول کی ہے، لیکن سر ایک دعا ہے جو میں ہر نماز کے بعد کرتا ہوں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس بارے میں کچھ انہیں گائیڈ کر دیں. زاہد صاحب بڑا آسان ہے. اس میں انسان کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے، اس کا مجھے فائدہ ہوگا. خدا کا یہ سٹائل یہ ہے کہ خدا جو آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں وہ پوری کر دیتا ہے، اور جو آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی وہ پوری نہیں کرتا. تو آپ خدا سے یہ دعا مانگے کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے حق میں کرتے. آپ یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ خدا آپ کے نصیب میں کر دے گا. دعا یہ مانگا کریں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے نصیب میں کر دے، کیونکہ خدا زاہد آپ سے بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بات ہے. انسان کو بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، انسان ضدی ہوتا ہے اور انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے حاصل ہونی چاہیے چیز، لیکن اس چیز کو حاصل ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی جسمانی نقصان ہو جائے. اس بات کا خدا کو بخوبی پتہ ہوتا ہے، اس لیے خدا وہ چیز، وہ شے، وہ انسان آپ کے نصیب میں نہیں کر رہا ہوتا. بالکل سر ایسا ہی ہے. طیبہ بیگ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں کہ آئی نیڈ کنسسٹینسی اینڈ سکسیس ان مائی لائف اسٹل اسٹرگلنگ. جی طیبہ، آپ کی جو طبیعت ہے اس میں مستقل مزاجی نہیں ہے، آپ کاموں کو بدلتی رہتی ہیں بہت. اس کی وجہ سے کسی بھی ایک کام میں آپ مہارت نہیں حاصل کر سکتی. ایک کام کو پکڑ لیں اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ، کیونکہ آپ محنتی ہیں اور آپ میں جذبہ کام کرنے کا بھی ہے، ٹیلنٹڈ بھی آپ ہیں، لیکن جو آپ کام بدلتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. طیبہ، آپ یا ولی یا والی یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. سلطان شیخ ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 26 دسمبر 1996 ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں انڈیا سے بلونگ کرتا ہوں.
کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون کے ذریعے سکون کا ذریعہ دولت کمانے میں ہے یا شہرت کمانے میں ہے یا پھر عزت کمانے میں ہے؟ اچھا سلطان صاحب، یہ تینوں چیزیں تھوڑی تھوڑی کمانے میں ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس دولت ہوگی تو آپ ایک کمفرٹیبل زندگی گزار سکیں گے۔ عزت انسان کی جو ہے وہ سیلف اسٹیمڈ کو ہائی کرتی ہے، اور جو شہرت ہے وہ انسان کے ہیپینس کو، پلیئر کو وہ ہائی کرتی ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں تینوں ہونی چاہیے تو انسان کی زندگی بڑی زبردست اور بڑی خوشی سے گزرتی ہے۔ آپ کیونکہ انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا کے جو لوگ مجھ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، سارے انڈیا والوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم جو بالی ووڈ ہے اس میں چلے جائیں، ہم ہیرو بن جائے، ہم اس میں ایسا کردار کریں جس میں ہمیں لوگ پہچانیں، ہمیں لوگ سرائیں، کیونکہ انڈسٹری اتنی بڑی ہے، اور انڈسٹری میں جو آتا ہے وہ پوری دنیا پہ فوراً سے ریکگنائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سلطان شیخ صاحب یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے یہ تینوں جو مقصد ہے اس میں کامیاب کرے گا۔ انشاءاللہ۔ جتنی آڈینس ہمیں دیکھنی ہے میں ان سب کو بتاتی چلوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موت کا خوف۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو کائنڈلی کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے، اگر اپنے کوشچن کے ساتھ اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا نام ضرور مینشن کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں بتاتے چلوں کہ علی آباد صاحب جتنی بھی تسبیحات بتاتے ہیں آپ نے کم از کم 300 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سر نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس اسامہ ارشد کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی کانٹ فوکس آن سم تھنگ۔ اچھا اسامہ، آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آپ میں شارٹ ٹیمپر آپ ہیں اور آپ جلدی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹک کے سیکھ لیں کسی بھی چیز کو تو محنت کا جذبہ آپ میں پایا جاتا ہے، اور آپ میں کریٹیوٹی بھی موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ میچ کر کے کسی ایک کام پہ ٹک جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور جو ڈسمرس ہے ابھی آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں، جب بھی آپ تسبیحات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے گا، اور آپ کا جو ڈی فوکس جو خیالات ہیں وہ بھی فوکس ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ سر تنویر جلال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جاب کی بہت زیادہ پرابلم ہے، اور انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے 11 دسمبر 1993۔ جی ٹھیک ہے تنویر صاحب، آپ یا ذل جلال والاکرام یا سلام یا مومن یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور میرا ایک لیکچر پڑا ہوا ہے تقریباً 8 یا 5 منٹ کا کہ جاب کیسے حاصل کرنی ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل میں 7 سٹیپس بتائے ہیں۔ اگر وہ آپ ان 7 سٹیپس کو فالو کر لیں گے تو آپ کے لیے جاب کی جو کریڈیبلٹی ہے اور اس جاب کی جو میچورٹی ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ مہر جبار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 30 اکتوبر 1987 ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایم فل کرنا ہے پر دشواریاں آ رہی ہیں، تو انہیں اس معاملے میں کچھ گائیڈ کر دیں۔ جی مہر، آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو غصہ بہت آتا ہے اور آپ ضدی ہیں، ڈیسیژن میکنگ میں آپ ویک ہیں، آپ کو فیوچر کا بہت زیادہ خوف رہتا ہے، خاص طور پہ ریلیشنز کو لے کے۔ آپ مہر یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ایم فل کرنے کا آپ کا ارادہ بہت اچھا ہے، کوشش کریں کہ آنے والے وقت میں جو ڈگریز کام آئیں گی آپ کی زندگی میں اس سے ریلیونٹ آپ ایم فل کیجیے گا۔ اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ ٹائپ کر کے لکھیے کہ فیوچر جابس آف پاکستان اور فیوچر جابس آف دی ورلڈ، اور تیسرا آپ گوگل پہ ٹائپ کیجئے فیوچر جابس آف دی ورلڈ اکارڈنگ ٹو دا سروے آف ورلڈ اکنامک فورم۔ تو اس سے ریلیونٹ آپ کوئی چیز اگر کریں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ کوئی ایسا ایم فل نہ کیجیے گا جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ 20 سے زیادہ اس وقت جو ڈگریز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہم نے ماسٹر ڈگری لی، ایم فل کیا، لیکن ہمیں جاب نہیں ملتی، کیونکہ وہ فیوچر ٹرینڈز کے مطابق اپنی جاب کو اور اپنی ایجوکیشن کو میچ نہیں کرتے۔ اس کو میچ کر کے میرے بچے آپ اپنی زندگی میں ڈیسیژن لیں اور اسی ڈگری کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
جی سر. سر محمد اویس یعقوب ہیں, کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی میں امیر ہونا چاہتا ہوں, کیا کروں, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 اگست 1992. اچھا، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو یہ بڑا زبردست ایک فارمولہ ہے میرے پاس، اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں بہت آسان ہے امیر ہونا. آپ کی زندگی کی جتنی بھی انکم ہے آپ اس میں سے 20% آپ اس میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اور ان ضرورت مندوں میں جن کا کھانا پورا نہیں ہوتا، راشن گھر کا پورا نہیں ہوتا. بس آپ نے 20% دینا ہے، اور وعدہ ہے خدا کا کہ 10 گنا آپ کو ملے گا، 10 سے زیادہ بھی ملے گا آپ کو. جتنا زیادہ آپ شیئر کرتے جائیں گے، لوگوں پہ سپینڈ کرتے جائیں گے، اتنے گنا آپ کو اس کا ریٹرن ملتا جائے گا. بہت ساری مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں جنہوں نے لنگر چلائے، کھانے چلائے. یہ کام ذرا مہم مشکل ہوتا ہے کہ اپنی جیب سے نکال کے دوسرے کو دینا، لیکن پھر جو اس کو کر جاتا ہے اس کا رزق پھر سنبھالا نہیں جاتا. پھر خدا اس کو اتنا رزق دیتا ہے، اتنا رزق اس کو عطا کرتا ہے کہ اس سے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ رزق میرے پاس کہاں کہاں سے آ رہا ہے. آپ اویس صاحب یا ولی یا والی یا حیو یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. ناہیدہ اختر ہے, کہہ رہی ہیں کہ 16 فروری 1997 ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا نام عائشہ ہے, میں باہر جاتی ہوں تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. جی عائشہ میرے بچے، دنیا میں کوئی بھی ایسی کار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جس کو خریدنے سے پہلے آپ کو شو روم والا یہ گارنٹی دے دے کہ بچے آپ کار خرید لیں لیکن اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. کیونکہ ریڈ لائٹس بھی ہوتی ہیں، گرین لائٹس بھی ہوتی ہیں، تو آپ کا ایکسیڈنٹ اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے گھر بھی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی چھت گر جائے، ہو سکتا ہے آپ پیدل چل رہی ہوں اور آپ کو کوئی دوسرا گاڑی والا ہٹ کر دے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی پہ آرام سے بیٹھی ہوں پارکنگ میں اور پیچھے سے کوئی آ کے اپنی گاڑی کو ہٹ کر لے. کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور پیچھے سے کسی نے ہٹ کر دیا آ کے، جو کہ پارکنگ میں کھڑی تھی. میرا تو اس میں زیرو قصور ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے بھی گاڑی لگ سکتی ہے. تو میرے بچے یہ سارے آپ کے وہم ہیں، آپ کے خوف ہیں. اگر وہ لگنا ہوگا تو آپ ایک فیصلہ دماغ میں سوچ لیں، اگر جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا اس میں. آپ اللہ کا نام لے کے آیت الکرسی پڑھیں، آپ سفر کی دعا پڑھ کے باہر نکل جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. کیونکہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ سفر کی آپ دعا پڑھیں تو آپ کی خدا حفاظت کرتا ہے. تو جب خدا آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، موجود ہے، تو پھر آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. عائشہ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. محسن علی خان ہے, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 4 اگست 1999, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اوور تھنکنگ پرابلمز ہیں, کہ ہر چیز کو جاننے کی کیوریوسٹی ہوتی ہے. اچھا محسن، سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ دنیا میں اب بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جن میں کیوروسٹی ہے چیزوں کو جانچنے کی اور پہچاننے کی اور ریسرچ کی اور سرچ کی. سب سے پہلے آپ 2 نفل پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی چھوٹی سی ایج میں 21 سال کی عمر میں آپ کے اندر کیوروسٹی ہے. کیونکہ دنیا کی جو بڑی ایجادات ہیں محسن بیٹا، وہ کیوروسٹی کی وجہ سے ہوئی ہیں. کیونکہ انسان نے یہ دیکھا کہ سیب جو ہے وہ نیچے کیوں آیا ہے، وہ اوپر کیوں نہیں گیا. یہ بھی ایک کیوروسٹی کی شکل ہے. میں جب چھوٹا تھا تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جب پنکھا چلتا ہے تو اس کی ہوا نیچے کی طرف کیوں آتی ہے، اوپر کی طرف کیوں نہیں جاتی. پھر مجھے کسی نے سمجھایا کہ اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس کے جو پر ہیں اس کو ایسے بینڈ کیا گیا نیچے کی طرف، اس لیے وہ ہوا نیچے کی طرف پھینکتا ہے، اوپر کی طرف وہ ہوا نہیں پھینکتا. اسی طرح پانی میں جو پتھر ہے وہ کیوں ڈوب جاتا ہے، یہ بھی کیوروسٹی کی ایک نشانی ہے. تو محسن بیٹے اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے دماغ میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں. دنیا میں وہ شخص بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں سوالات پیدا ہوں. کیونکہ جب سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ ان کی تلاش کرتے ہیں، آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ سرچ کرتے ہیں، آپ ریسرچ کرتے ہیں، تو راستے میں آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. آپ محسن اللہ کا شکر ادا کریں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. اور آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں برکت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ.
محمد بلال غازی ہیں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18 نومبر 1998، اور وہ اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جی بلال، آپ یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں۔ آپ میں غصہ بہت زیادہ ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹیمپر لوز کرتے ہیں، رشتہ داروں سے آپ ناراض رہتے ہیں، دوست اگر آپ کا کوئی بات کر لے آپ کو ناراضگی ہو جاتی ہے جلدی، اور پھر آپ کسی کو منانا تو دور کی بات، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کمیاں کوتاہیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ یا حی یا قیوم، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بالکل۔ جی سلطان شیخ، آپ کو سر نے گائیڈ کر دی ہے، آپ ان چیزوں کو فالو کریں جو سر نے آپ کو بتائی ہیں۔ زاہدہ بانو ہے، کہہ رہی ہیں کہ سر میں آپ کا ہر سیشن دیکھتی ہوں، میں اپنی پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 8 مارچ 1999 ہے۔ جی زاہدہ بانو، آپ جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ اس کا نام مجھے بتا دیں، یا بعد میں دوبارہ مجھے میرے موبائل پہ ایس ایم ایس کر دیں، اگر آپ ان کا نام ادھر اسکرین پہ نہیں بتانا چاہتی، تو میں بچے پھر آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں۔ جب دو نام میرے پاس آتے ہیں تب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ جی سر، یہ راشد ہیں، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 16 نومبر 1970، اور لوگ بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں۔ راشد، آپ بات ہے ذرا سخت، لیکن آپ نے اس کو سننا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ، اور اس کو برداشت بھی کرنا ہے۔ لوگ بدگمان نہیں ہوتے، ایکچوئل میں آپ خود نیگیٹو تھنکر ہیں، کیونکہ آپ نیگیٹو تھنکنگ کرنے کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ شک آپ کے اندر موجود ہے، آپ فوراً کسی کی بات کا یقین نہیں کرتی، آپ فوراً کسی کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، بولتی بہت زیادہ ہیں، سنتی کم ہیں۔ یہ میرے بچے آپ کے سارے مسائل ہیں۔ لوگ بدگمان نہیں ہو جاتے، آپ کی اپنی وجوہات کی وجہ سے، آپ کے مزاج کی وجہ سے، آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ آپ سے بدگمان نہیں ہوتے، بلکہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ راشد، مجھے اگر ان کا نام پتہ چل جائے تو میں پھر آسانی سے ان کو بتا سکوں گا۔ راشد، میرے خیال سے یہ راشد جو ہے وہ ان کے کوئی ریلیٹیو کا فادر۔ نام ہے، تو فادر ہیں یا کوئی دوسرا ان کا جو ریلیشن ہے۔ تو اگر ان کا نام نور فاطمہ ہے تو نور فاطمہ کے حساب سے آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں۔ لوگ آپ سے قریب آ جائیں گے، اور لوگوں کو اپنے پاس بلا کے ان سے کھانا کھلائیں، ان کو ان کی بات سنیں تحمل کے ساتھ، غصہ کم کریں، آپ کی زندگی کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جی سر۔ سر انصر ہے نام ان کا، انصر مدینہ، اور ان کا سوال ہے کہ سر میری ڈیٹ آف برتھ 14 اگست 2003 ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے سب کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کانفیڈینس ہی نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں انصر، یہ سب سے بڑا کانفیڈنس تو آپ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ 14 اگست کو پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیں جو پاکستان کا دن ہے آزادی کا، اس دن آپ کی پیدائش ہے، اور لوگ تو کہتے رہیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ، لیکن اگر آپ زندگی لوگوں کے مطابق گزارنی شروع کر دیں گے تو پھر آپ کا جو حال ہے وہ فٹ بال کی طرح ہوگا، جیسے لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں اور فٹ بال کے نصیب میں ٹھوکریں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو لوگ جو بھی کہیں ان کی زیادہ بات کا دھیان نہ کیا کریں۔ اگر یہ عادت آپ نے چھوٹی عمر میں اپنی تبدیل کر لی تو آپ آسانی زندگی ہو جائے گی آپ کی۔ اگر بڑے ہوتے تک بھی آپ کی یہی عادت رہی تو آپ کو زندگی گزارنی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ کو تسبیحات بتاتا ہوں جو آپ کو تقویت دیں گی آپ کے کانفیڈنس بڑھانے میں، اور آپ کو اس میں آسانی بھی ہو جائے گی۔ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ نظر خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ہر انسان کو اس کا مزہ لازمی چکھنا ہے، پر کیوں آج ہم سب اپنی ساری محنت اس ٹیمپرری دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور کیسے موت کے بعد کی زندگی کا فکر اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ یہ نظر خان نے بڑی اچھی بات کی، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دنیا میں
کوئی بھی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جس سے تمام لوگ متفق ہوں. جیسے کچھ لوگ متفق ہیں کہ خدا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں خدا کی کمیونیکیشن رسولوں کے ساتھ ہوئی، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بن گئی، کچھ کہتے ہیں خدا اس کو بنانے والا ہے. کوئی اپنے مذہب پہ قائم ہے، کوئی اپنے فرقے پہ قائم ہے، کوئی اپنی اسکول آف تھاٹ پہ قائم ہے. ماہم اور نظر، دنیا میں صرف ایک ہی ایسا کانسیپٹ ہے جس میں تمام لوگ متفق ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ چوکیدار ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. موت کو آج تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا. دنیا کے تمام انٹلیکچوئلز، تمام دہریہ، تمام مذہبی لوگ اور تمام اسکول آف تھاٹس کے لوگ متفق ہیں کہ اس دنیا میں موت ہے اور ہر کسی نے اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے جانا ہے. آپ نے جو نظر پوچھا کہ یہ جب سب جانا ہی ہے تو کیوں ہمیں اتنی فکر ہے، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں جانا. جس کو یہ اندازہ ہو جائے، یقین ہو جائے پورا، ایک ہوتا ہے اہل الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک حق الیقین. جب یہ تینوں یقین آپ کے پختہ ہو جاتے ہیں تب آپ میں دنیا کے ساتھ بھی محبت آپ کی تھوڑی تھوڑی سی رہتی ہے، اور وہ زیادہ انسان جو ہے وہ اگلے جہان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. سر عامر کلاچی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 8 اگست 1998 ہے اور مجھے مرنے سے بالکل ڈر نہیں لگتا. تو اچھی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کرم نوازی ہے. اس چھوٹی سی عمر میں آپ کو اگر مرنے سے ڈر نہیں لگتا تو بہت اچھی بات ہے. ویسے بھی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ جب ہمارا سانس نکلنا ہے تو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے بزنس مین جنہوں نے اربوں روپے جن کے پاس موجود تھے، وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے لگا سکتے تھے، لیکن جب ان کا آخری سانس ختم ہوا تو وہ کچھ نہیں کر سکی، نہ ان کی دولت، نہ ان کی صحت، نہ ان کے تعلقات، نہ ان کا عہدہ. تو یہ موت تو ہے، اس کو جو جتنا جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اور اگر آپ جتنے زیادہ جنازے پڑھیں، لوگوں کو قبر میں دفنائیں، تو اس سے بھی آپ کی موت کا جو خوف ہے کم ہوتا رہتا ہے. سر موحد سہیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم IAS آفیسر، مجھے ڈپریشن ہے، میں کیا کروں؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 2000. محد، آپ یا حیو یا قیوم، یا سلام یا مومن یا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور 100 لوگوں کو کھانا کھلائیں. آپ کا انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور کوشش کریں کہ کسی ایسی علمی شخصیت کے پاس وقت گزاریں جو کہ پازیٹیو ہو، جس کا علم آپ سے زیادہ ہو، جس کی محفل میں بیٹھ کے آپ کو خدا یاد آئے اور پازیٹیوٹی آپ کے اندر شامل ہو جائے. بالکل ٹھیک. سر کرن شاہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھے اس ایج میں ایک محرم کی صورت میں مل سکتا ہے جبکہ میں لگتی 40 سال کی ہوں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ 1968 ہے. جی بچے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب بنتی ہے، 52 آئی گیس. تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بچے. آپ بعض اوقات کچھ ایسے بھی لوگ بزرگ ہوتے ہیں جن کے خاندان میں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے کہ ان کے خاندان سارا کا سارا اس حادثے میں ہلاک ہو چکا ہوتا ہے. ان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایج زیادہ ہو گئی، کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی، یا اگر ہوئی تو ان کی بیوی فوت ہو گئی، یا ان کی بیوی طلاق ہو گئی. اس صورت میں بھی شادی ہو سکتی ہے. تو اس میں میرے بچے کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ کر دے گا. انشاءاللہ. صوبیہ حیات ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 23 سپٹمبر 1993 اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سر مجھے اکثر خوف رہتا ہے اور میں راتوں کو اٹھ کر بس اللہ کا نام لیتی ہوں اور استغفار کرتی ہوں، دل جیسے بہت گھبراتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ جی صوبیہ حیات، آپ کو ایک گلٹ ہے، اس گلٹ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں. اس گلٹ میں کچھ لوگ انوالو ہیں اور آپ سے معاف نہیں ہو پا رہا. آپ ان کو معاف کر دیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور جس کو آپ نے دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، اس سے آپ خاموشی سے معافی مانگ لیں.
بغیر ڈیلے کیے. اگر آپ ڈیلے کرتی رہیں گی، کیونکہ کسی سے معافی مانگنی بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اگر آپ معافی مانگ لیں گے، لیکن اگر انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ معافی مانگنے سے مجھے زندگی میں کتنی سہولت اور کتنی راحت آ جائے گی، تو میرے خیال سے کوئی بھی معافی مانگتے ہوئے ڈیلے نہ کرے. صوبیہ آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھنے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. باسط لاشاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 13 دسمبر 1997 ہے. جاب میں اپلائی کرتا ہوں، کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہوں. کام کرنے کا سوچتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا. باسط آپ یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ. پریٹی شین، آپ کے ہم کوشچنس کا آنسر دے چکے ہیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو باقی لوگ ہیں جو نیو ہیں، جن کے ہم کوئی بھی کوشچن نہیں لے سکے، ان کے کوشچنس کو ایڈ کیا جائے. ریاض نواب چوہان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 27 مئی 1995، اور کہہ رہی ہیں کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا. جی ریاض صاحب، آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور ماہم اگر کسی کے جو کوئی کامنٹس آ رہے ہیں سوالات کے علاوہ، اگر آپ وہ بھی پڑھ دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. جی سر. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہم کوشچنس کے آنسر کر چکے ہیں، تو وہ دوبارہ سے کوشچن کر رہے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی موقع آنے دیں، ان کو بھی ان کے بھی کوشچنس آنے دیں. آپ کے تو ہم ایک ایک کوشچنس کے آنسر کر چکے ہیں، تو باقی لوگوں کو ہمیں ان کے کوشچنس کو انٹرٹین کرنے دینا چاہیے. محمد عابد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سپٹمبر، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 6 سپٹمبر ہے. انہوں نے ایئر نہیں بتایا اور فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ عابد آئی ٹی سے ریلیونٹ کام کریں یا کسی ایسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جو سافٹ ویئر کا کام کرتے ہیں، گیمز کا کام کرتے ہیں، کمپیوٹر سے ریلیونٹ کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے جانا بہتر ہوگا. اور اگر آپ کی باہر کا سفر بھی اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ باہر سیٹل ہوں، وہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا. جی سر ناصرہ بیگ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے میری جاب کے بارے میں بتا دیں، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 6 جولائی 1995. ناصرہ آپ یا ذل جلال والاکرام یا رحمان یا رحیم یا کریم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی ناہیدہ کوثر ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی کا نام عباس علی ہے، ڈیٹ آف برتھ ان کی ہے 5 نومبر 1994، اور میرے بھائی کا کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا ہے، اس کے باہر جانے کا کوئی سبب نہیں بن رہا اور ضد کرتا ہے بہت. آپ کچھ بتا دیں. جی باہر کا سفر ہے ان کے نصیب میں انشاءاللہ، اگر وہ باہر چلے جائیں تو وہ بہتر ہوگا ان کے لیے. آپ ان کو بتائیے یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا نصیر، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جی سر موہت سہیل ہیں، انہوں نے ہندی میں کچھ کمنٹس کیے ہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اور کیسر وحید ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرا بیٹا موہد واصف جو حاضر 3 دن جمعرات ٹائم 11 کلوتھ پڑھائی سے ہر راہ پہ پلیز اس کے لیے بتائیں، اور فیوچر کا بھی بتا دیں. سیکنڈ ایئر میں ہے. سیکنڈ ایئر میں ہے. کیسر وحید صاحب، اگر آپ اس کو آئی ٹی کی فیلڈ میں ڈالیں یا انجینئرنگ کی فیلڈ میں ڈالیں تو یہ اس کے آنے والے وقت کے لیے بہتر ہوگا. جی کامران خان پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر، اس لیے میں اس پروگرام کے لاسٹ میں سر کا کانٹیکٹ نمبر لازمی شیئر کر دوں گی، تو کائنڈلی بس تھوڑی دیر اور ویٹ کیجیے. میں لاسٹ 2 کوسچنز ایڈ کروں پروگرام میں، پھر اس کے بعد ہم اینڈنگ کی طرف جاتے ہیں. باسط لاشاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مارچ 1993 ہے اور اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جی بس اس کو بتا دیا میں نے. جی اسید ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سر ان کا نام محمد اسید ہے اور ڈیٹ آف برتھ ہے 13 مئی 2003، اور میں اپنی انٹیلیجنس میں بہت کمزور ہوں. جی کیونکہ آپ محمد اسید آپ ڈیپ تھنکر ہیں اور آپ سینسٹیو بہت ہیں. آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا دکھ ملتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے
ایون کسی جانور کو دیکھ کے بھی آپ افسردہ ہو جاتے ہیں. آپ بچے یا سلام یا مومن یا اللہ یا حی یا قیوم اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. سر میں لاسٹ کوشچن ایڈ کروں گی کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. بلال مہدی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرانہ ان کا نام ہے اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے 1 دسمبر 1981 ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ کا نام غلام عباس ہے اور 10 جون 1978 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ہم دونوں میں لڑائی رہتی ہے، اس کے بارے میں جاننا جی چاہتی ہیں. جی عمرانہ میرے بچے، لڑائی تو رہے گی کیونکہ آپ بات کو بہت بڑھاتی ہیں، اور جب آپ بحث کرتی ہیں تو بحث کرتی ہی چلی جاتی ہیں، بات پرانی باتوں کو لے کے دوبارہ لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہیں، بولتی بہت زیادہ ہیں، سنتی کم ہیں، اور آپ میں ایک آرٹسٹک جو روح ہے وہ بھی موجود ہے، چیزوں کو دیکھنے کی، پرکھنے کی، جانچنے کی. تو آپ ایک آئیڈیلسٹک زندگی چاہتی ہیں گزارنا، جبکہ بچے شادی کے بعد آپ ایک آئیڈیل لائف نہیں گزار سکتی ہیں، آپ کو کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ میں جو بھی اچھی باتیں ہیں ان کو ایک کاغذ پہ نوٹ کریں، جتنی بھی آپ کو لگتی ہیں، 5-6 جتنی بھی کچھ نہ کوئی تو ہوتی ہیں، تو اس کو آپ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ ان کو پڑھ لیا کریں. تو اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی میں جو شخص ہے وہ بڑا اچھا انسان ہے، لیکن آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، آپ شارٹ ٹیمپر ہیں، اس کی وجہ سے آپ میں لڑائیاں رہتی ہیں. آپ عمرانہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تینوں تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تھینک یو سو مچ سر. ابھی ہماری آڈینس کے بہت سارے کویشچن جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، ہم پروگرام میں وقت کی کمی کے باعث ان کو شامل نہیں کر سکے. تو میں اپنی آڈینس سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کویشچنس کے آنسر لیں تو آپ علی عباس صاحب سے ڈائریکٹلی ان کے فون نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں علی عباس صاحب کا جو ہے فون نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کا نمبر ہے 0300410382. میں نمبر ریپیٹ کر دیتی ہوں 0300410382. اگر آپ کا کسی کا بھی کوئی بھی کویشچن رہ گیا جو ہم پروگرام میں انٹرٹین نہیں کر سکے تو کائنڈلی آپ انہیں فون پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں آنے کے تھینک یو، لیے اور اپنا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے، ہماری آڈینس کے کویشچنس کو انٹرٹین کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ساتھ ہی ساتھ میں اپنی آڈینس سے بھی اجازت چاہوں گی، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ جوائن کیا اور اپنے کویشچنز ایڈ کیے اور ہم نے بتایا کہ ہم پروگرام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی علمی سٹی کے پلیٹ فارم سے، کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ، کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ہو. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.